Ladies and gentlemen, we will now begin our session, State of Urdu Literature in Pakistani School and College Syllabi. Our panelists for this session are Zafar Sayyid, Qasim Yaqoob, Nasir Abbas Nayyar, and Ali Akbar Natiq. I request the panelists for this session to take their places on stage. I will take this opportunity to introduce our moderator for this session. Ali Akbar Natiq is an Urdu poet, novelist, and short story writer. He presently teaches creative writing and also works with the NGO Alif Elan in Islamabad. I request the moderator to begin the session. डॉक्टर साहब, मेरे साथ सामीन इस वक्त 3 लोग ऐसे बैठे हैं जो अपने अपने फील्ड में बहुत अहम और पढ़े लिखे और ज़मीनी तौर पर अदब से वाबस्ता लिटरेचर से और ज़बान से इनका ताल्लुक़ है। सबसे पहले डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर साहब हैं। ये बर्र सग़ीर के और उर्दू के सबसे अहम नक्काद हैं। इनकी तनकीद जो है साख्तियात पर, अदब पर, कॉलोनियलिज़म पर, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्निज़म, ये तमाम चीज़ों का इन्होंने अहाता किया है, जिसमें फ़िक्शन भी है, शायरी भी है। और ये ओरिएंटल कॉलेज, गवर्नमेंट ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में इस वक्त पढ़ा रहे हैं। और दूसरे ज़ैफ़ सैयद साहब हैं। ज़फ़र सैयद साहब BBC से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके एक नावल आ चुका है, अफ़साने भी लिखते हैं और अदब का इनका मुताला बहुत गहरा है। इनके साथ गुफ्तगू करके हमेशा बहुत सारी मालूमात हासिल होती हैं। शेर और फ़िक्शन में ख़ास तौर पर इनके बहुत ज़्यादा गहराई की नज़र से ये देखते हैं। तीसरे कासिम याकूब साहब हैं। इनका ताल्लुक़ भी तालीम के शोबे से है और अदब के शोबे से ऐसे है कि इनका एक रसाला नक्कात बहुत अदबी तौर पर, लिटरेरी तौर पर बरसगीर का उर्दू का बहुत मशहूर रसाला है, जो शेर व अदब पर भी है। इसमें बहुत सारे मज़ामीन तनकीदी भी छपते हैं, शायरी भी, फ़िक्शन भी, और इसी तरह से दीगर आर्ट और सकाफ़त के मुतल्लक़ ये ख़ुद शायर भी हैं और नक्काद भी हैं। इनकी बहुत सारी वो स्क्रीन पे किताबों के नाम भी आ रहे हैं। तो ये आज हम जो गुफ्तगू करेंगे वो गुफ्तगू इस बात पर है कि आया बच्चों को जो हम सलेबस स्कूल की सतह से लेकर हम मिडल से होते हुए मैट्रिक और FA तक आते हैं, तो उसमें उर्दू लिटरेचर का कितना अहम किरदार है, या उसमें जो उर्दू लिटरेचर को उर्दू अदब के नाम से जो चीज़ें उसमें दी गई हैं वो आया उर्दू अदब की सफ़ में आती भी हैं या नहीं आती। और फिर उसमें लोगों ने अपनी, या सिलेबस मुरतब करने वालों ने कौन सी आइडियालॉजी इस्तेमाल को सामने रखते हुए उसको हमारे बच्चों के लिए और नई नस्ल के लिए, आइंदा ज़िंदगी के लिए कौन सा अमल इख्तियार किया है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर साहब से इस मामले में बात करूंगा, क्योंकि वो ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं इस वक्त, और उनके सामने जो बच्चे आते हैं MA और BA लेवल के, तो उनकी वो ज़हनियत के बारे में जानते हैं, उनकी एजुकेशन के बारे में जानते हैं, और उन्होंने ख़ुद भी इस पर मैट्रिक और इंटर पर वो बहुत सी तालीमी और सिलेबस के मामले में लिटरेचर को देखा है। तो सबसे पहले मैं उनसे ये सवाल करूँगा कि वो इस शोबे में बहुत गहरी नज़र से उनका मुताला है कि कौन सी आइडियालॉजी को सामने रखते हुए ये सिलेबस मुरतब किया गया है, और आया हमारी आइंदा नस्लों के लिए वो मुफीद है या नुकसानदेह है। तो उस मामले में हम थोड़ी सी इनसे मालूमात लेना चाहते हैं। फिर मैं वो इंटर की और मैट्रिक की दोनों किताबें मैं लेके आया हूँ, जिसके अंदर वो बहुत सारा मवाद अभी भी मौजूद है। जो बताया तो ये गया है कि वो लिटरेचर है, लेकिन
حقیقت میں وہ لٹریچر کے پردے میں ایک خاص قسم کے نظریات کو سامنے لا کے اور ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیوں آیا ہے اس طرح کا مواد ہمارے سامنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ علی اکبر ناطق صاحب. یہ ایک بہت ہی اہم موضوع پر یہ گفتگو رکھی گئی ہے کہ اسکول اور کالج کی سطح پر جو اردو نصابات پڑھائے جاتے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی جماعت سے لے کر 12ویں تک جو اردو پڑھائی جاتی ہے اس کے مختلف لیولز ہیں. ابتدا میں اردو کو بطور زبان پڑھایا جاتا ہے، رفتہ رفتہ زبان کے ساتھ اس میں ادب شامل ہوتا ہے. لیکن یہاں جو اردو میں ادب کا تصور ہے یہ بہت پرابلمیٹک ہے اور اس سے مجھے ایک یاد آتا ہے کہ جس طرح غریب کی جورو سب کی بھابھی، تو اس کا اطلاق سب سے زیادہ اردو پر ہوتا ہے، اور اس اردو پر جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے کہ اس میں اتنی چیزیں شامل کر دی جاتی ہیں. یعنی یہاں لکھا گیا ہے کہ ادب کی صورتحال، لیکن حقیقت یہ کہ وہاں صرف ادب نہیں پڑھایا جاتا، اس میں تاریخ شامل ہے، اسلامیات شامل ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ آئیڈیالوجی شامل ہے جو دراصل جس کو آپ پاکستان کی آئیڈیالوجی کہتے ہیں. تو سب سے زیادہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کی ترسیل کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ اردو کی کتابیں ہیں، اور وہ اردو کی کتابیں اتنی مقدس حیثیت اختیار کر چکی ہیں کہ اگر آپ ان میں کوئی ایک ایسا مضمون شامل کریں جو اس آئیڈیالوجی سے ذرا اختلاف بھی کرتا ہو تو اس چھاپنے والا جو پبلشر ہے یا اس کے جو مؤلفین ہیں ان کا یہاں رہنا دو بھر ہو جاتا ہے. اس کی کئی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ایک دفعہ غلطی سے ایک مضمون شبلی نعمانی کا سب سے زیادہ، یہ بھی آگے بات کریں گے، صرف چند رائٹرز ہیں جن کو بار بار اور ان کی چند منتخب تحریروں کو شامل کیا جاتا ہے، تو ان کا ایک مضمون شامل ہو گیا تھا حضرت عمر فاروق پر. اس میں ایک دو باتیں ایسی آ گئی تھیں جنہیں سمجھا گیا کہ یہ اسٹیٹ آئیڈیالوجی سے اختلاف کا درجہ رکھتی ہیں، تو لہٰذا وہ کتاب بین کر دی گئی، اور ان کے جو مؤلفین تھے ان کو بھی کافی تنبیہ کی گئی، پبلشر کو. تو ایک طرح سے یہ کتابیں میں سمجھتا ہوں اتنی ہی مقدس بن گئی ہیں اردو کی کتابیں پہلی جماعت سے لے کر 12ویں تک، خاص طور پر جتنی کوئی الہامی کتاب جس طرح اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، اسی طرح جو ایک پیٹرن بنا دیا گیا کہ اردو کی کتابیں آپ نے اس پیٹرن کے تحت مرتب کرنی ہے تو وہ بھی اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے. تو لہٰذا اگر ادب پڑھایا جائے تو اس سے ادب پڑھانے سے جو ایک سوچنے والا دماغ پیدا ہوتا ہے، سوال کرنے والی ایک روح جو ہوتی ہے اس کی ایک طرح کی تربیت ہوتی ہے، تو ان کتابوں سے کچھ نہیں ہوتی. ان کتابوں کے ذریعے چند نظریات، اور خاص طور پر جو مذہبی نظریات ہیں اور جو اسٹیٹ کے نظریات ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں. تو اور میرا خیال ہے مطالعہ پاکستان یا اسلامیات کی کتابیں بھی وہ کام نہیں کرتی جو کام اردو کے یہ نصابات کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ابھی 2 دن پہلے ایک رپورٹ آئی ہے جس میں امریکہ کی طرف سے کہ جو پاکستان میں جو نصابات پڑھائے جاتے ہیں ان نصابات میں دوسرے مذاہب اور ان کے خلاف خاص طور پر ایک نفرت کا مواد موجود ہے. 2011 میں بھی اسی طرح کی رپورٹ آئی تھی، اور اس میں اگرچہ یہ سوال میں خود اٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ ریویو امریکہ کی طرف سے کیوں؟ ہمارے ہاں جس چیز کی سب سے بڑی کمی ہے وہ سیلف کرٹیسزم کی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، میں خود اردو کا آدمی ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اردو نصابات کا سب سے زیادہ تنقیدی جائزہ میں لوں. یہ پہلا فرض میرا ہے. لیکن جب میں فرض ادا نہیں کروں گا تو یہ کسی اور کو میں اپنا فرض چھوڑوں گا تو میں دوسرے کے سپرد کروں گا کہ میرا فرض آپ ادا کریں. میں خاموش رہوں گا تو میری جگہ پہ دوسرے بولیں گے. لہٰذا وہ اگر بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں تو اس کی وجہ ہماری اپنی خاموشی ہے کہ ہم خود نہیں بولتے کہ ہمارے بچوں کو جو نصابات پڑھائے جاتے ہیں اور اس میں دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے خلاف باقاعدہ نفرت اور ان کو کم تر ثابت کرنا
ये जेंडर रिस्ट्रिक्शन तो उसके मुकाबले में छोटी चीज़ है। जो दूसरे मज़ाहब अभी यहाँ सुबह हम देख रहे थे, ऐसे बहुत से हैं जिनमें जहाँ भी हिंदू का जिक्र आएगा तो हिंदू सबसे काबिल नफ़रत। मुझे खुद याद है, मेरे बच्चे जब पढ़ रहे थे, स्कूल से वापस आते थे तो सबसे पहले ये सवाल करते थे कि ये हिंदू कौन होते हैं कि जो सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत है। उनका नाम लेने से हमारी जैसे यूँ हमें एहसास होता है कि जैसे हमारी ज़ुबान पलीद हो रही है। और ये ज़ाहिर है इस तरह की जो जहनीत पैदा करने में उर्दू निसाबात का किरदार है। अब अगला सवाल ये कि ये उर्दू निसाबात इस तरह की जो सूरत ये पैदा क्यों हुई है, उर्दू में ये सारी चीज़ें, उर्दू कैसे जो गरीब की जौर और सब की भाभी कैसे बनी है कि सारी चीज़ें आपने इसमें शामिल कर दी, सारी चीज़ें इसमें ठोंस दी। तो उसकी बड़ी वजह कॉलोनियल लेगेसी है। मुझे जब मैं चंद साल पहले मुझे जर्मनी में अपनी पोस्ट डॉक के सिलसिले में कॉलोनियल पीरियड के जो उर्दू निसाबात थे उन पे काम करने का मौका मिला, तो वो मैंने काफ़ी उर्दू की किताबें देखी जो 1854 के बाद उर्दू जब पढ़ाई जाने लगी पंजाब में और दूसरी जगहों पे यूपी में, तो उस वक्त जो निसाबात उर्दू के मुरतब किए गए थे तो तकरीबन वही जो किताबें उस ज़माने में थी। सिर्फ उस ज़माने में बादशाह की तारीफ़ की जाती थी, लाजमी था उसकी तस्वीर भी होती थी। प्रिंस रीडर्स के नाम से बहुत सी रीडरें थीं और उनमें प्रिंस की तस्वीर होती थी, मलका की तस्वीर होती थी और उनकी शान में बाकायदा कसायद होते थे। तो वो चीज़ें हट गई और उसकी जगह जो थी वो जो प्रिंस था वो आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान वो बन गई और उसी तरह की तकरीम और उसी तरह की जो तकदीस है वो उसके साथ वाबस्ता हो गई। तो एक पाकिस्तान बनने के बाद जिस तरह, हाँ एक और बड़ी वजह यह है कि तालीमी निज़ाम, सबसे बड़ा वजह जो है वो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है। 2009 की आप तालीमी पॉलिसी देखें और उसके ऑब्जेक्टिव देखें तो उसमें तीसरा ये चौथा पैराग्राफ ये है कि पाकिस्तान की जो अक्सरियत है वो मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल है, लिहाजा यहाँ जितने निसाबात आएंगे वो इस मुस्लिम अक्सरियत की जो सकाफ़ती अक़दार, अखलाकी अक़दार, मजहबी अक़दार आएंगे। आपने बिल्कुल अक्सरियत के नाम पर ये बिल्कुल एक गैर जमहूरी, आप ऊपर से कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सिर्फ जो अक्सरियत है सिर्फ उसकी नुमाइंदगी होगी और जो बाकी लोग हैं, मुझे तो खैर लफ्ज़ अक़लियत पे सबसे ज़्यादा एतराज़ है। अक़लियत के लफ्ज़ ही कहने से एक तरह की हल्की सी जो तौहीन है वो हो जाती है। ये अक्सरियत और अक़लियत का जो एक तफरीक की गई है, हम अक़लियत कहकर उससे जो पैदा क्या होता है तस्वुर, अक़लियत से क्या मुराद है और उसके साथ हमारे जो उसके कोनोटेशंस हैं, जो उसके एसोसिएशंस उसके साथ है वो बहुत ही नेगेटिव है। मतलब तमाम आप कहें कि तमाम जो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान के रहते हैं और उनकी जितनी सकाफ़ती अक़दार है सबकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो लिहाजा उर्दू में सबसे ज़्यादा साइंस में भी कोशिश की गई थी इस तरह की चीज़ें आइडियालॉजी को लाने की, ख़ास तौर पर ज़िया पीरियड में कि जो साइंस को इस्लामाइज़ करने की कोशिश की गई, लेकिन जितनी इस्लामाइज़ उर्दू हुई है उर्दू कोई दूसरा नहीं हुआ। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत तफसील के साथ ये हमें ख़बरदार किया। अभी मैं यहाँ पे एक उसबा कॉलेज है वहाँ पे मैं लेक्चर देता हूँ और वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने बहुत फर्स्ट ईयर की किताब पढ़ाई, फिर सेकंड ईयर की, तो मैंने देखा कि अगर कोई खाका लिखा गया है, फ़र्ज़ किया चिराग हसन हसरत का आया है तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान पे खाका, अगर कोई नात है तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की नात लगा दो, अगर कोई नज़म लगानी है तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की। यानी इस दोनों किताबों में 7-8 चीज़ें मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ही की हैं। उनको दुनिया में या उर्दू अदब में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के अलावा कोई और मुसन्नफ़ नहीं मिला। और सच्ची बात यह है कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान बिल्कुल थर्ड क्लास शायर थे। उनके यहाँ कोई वो शायरी का वो विजन नहीं था जो एक क्लासिक या दूसरी शायरी का हो सकता है। अच्छा, ये कैसे हुआ ये कि फर्स्ट ईयर की आप किताब देखें पिछले 16 साल से सेकंड ईयर की, तो ये डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक शिबली साहब हैं और वो आदमी है कि जो उनके रिश्तेदार भी हैं और वो बाकायदा एक ख़ास मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं जो उसकी आइडियालॉजी को यहाँ पे करता है। दूसरी बात, हमारे मैट्रिक का सिलेबस और मैट्रिक का यानी 9वीं 10वीं का सिलेबस, उसमें डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब हैं और उनके साथ एक और दूसरे हैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब। उनका भी उसी आइडियालॉजी से ताल्लुक़ है और उसी नज़रिए से ताल्लुक़ है जिनका डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक शिबली साहब। अब उन्होंने अगर मसलन ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को तमाम लोग जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े उर्दू के नस्सार थे। उनकी आब हयात किताब, उनकी दूसरी किताबें, तो
لیکن جو انہوں نے مضمون تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ مولوی محمد حسین آزاد کا تو آپ نے کچھ شامل نہیں کیا، تو اتنے بڑے نثار ہیں، اچھا بھی ان کا شامل کرنا ہے تو ظہیر الدین بابر کو شامل کر دو، کیوں؟ رانا سانگا کو مارا، کافر تھا، فلاں کو مارا، وہ مشرک ہو گیا تھا، فلاں بدعتی ہو گیا تھا، تو یہ مجاہد اول آیا تھا، اس کو شامل کر دو. تو وہ مضمون وہ شامل کیا ہے جو جنگ و جدل اور پورا جہاد پہ، حالانکہ اتنے. تو یہ ڈاکٹر صاحب، میں زیف سید صاحب کے قاسم یعقوب صاحب اس معاملے میں روشنی ڈالیں کہ یہ مضامین ان ادیبوں کے جن کو اصل میں آنا چاہیے تھا، تو وہ کیوں نہیں ہم اس پر احتجاج کر سکے، یا بچوں کو کیوں نہیں ہم دے سکے کہ یہ کیوں شکریہ. خراب ہوا کام. بڑی اچھی بحث ہو رہی ہے، ٹاپک بہت اچھا ہے. یہاں میرے خیال میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں ٹاپک کو مزید زیادہ واضح انداز سے، تاکہ ہم اپنی ڈائریکشن واضح کر سکیں. سلیبس سے کیا مراد ہے؟ سلیبس اصل میں آؤٹ لائن ہوتی ہے کسی سبجیکٹ کی، جو ایک اسپیسیفک آرٹیکلز، مضامین یا کچھ مضامین یا ایسی چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے، جو ڈائریکشنز دیتی ہے بچے کو کہ وہ اس سبجیکٹ کے اندر مزید چیزوں کی طرف جائے اور پڑھے، اور آگے جا کے اس میں سے اور چیزیں بھی خود بھی انڈیویجولی بھی ڈھونڈ سکتا ہے. دوسری اس کی ایک اور سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ یہ کلاس روم ایکٹیویٹی ہوتی ہے سلیبس. یعنی ہم نے میر کی وہ غزلیں یا راشد کی یا وہ چیزیں جو ہم منٹو کے افسانے یا فکشن ہم وہ جو پڑھ سکتے ہیں گھروں میں، اپنے ڈرائنگ رومز کے اندر، بیڈ رومز کے بیٹھ کے یا دوستوں میں ڈسکشنز کر سکتے ہیں، وہ ہم کلاس روم ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. اس کا بھی بہت زیادہ خیال ہمیں رکھنا پڑتا ہے. یا یہ بھی ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس نے پہلے کیمسٹری کا پیریڈ لیا ہوا ہے بچے نے، اگلا پیریڈ اس کا فزکس کا ہے، انگلش کا ہے یا اسلامیات کا ہے، لہٰذا وہ کیا اس سائیکالوجی میں اتر رہا ہے یہ مضمون. یعنی پہلے وہ جو پڑھ کے آ رہا ہے کیمسٹری، اگلے میں ہم اسے میر کی غزل پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا. تو کیا بچہ جو ہے وہ سائیکولوجیکلی یا آئیڈیالوجیکلی وہ کس طرح ان چیزوں کے ساتھ میچ کرے گا؟ یہ چیزیں بھی بڑی اہم ہوتی ہیں سلیبسز کے اندر. دوسرا پوائنٹ بڑا اہم ہے جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ کیا ہم لٹریچر پڑھا رہے ہیں بچوں کو یا زبان پڑھا رہے ہیں. ناصر صاحب نے تھوڑا سا ایلیبریٹ کیا کہ پہلے 8ویں کلاس تک تو بچوں کو زبان ہی پڑھائی جاتی ہے، اور زبان کی ہی جو اس کی نستعلیقی فارم تک لایا جاتا ہے کہ وہ بولنے، لکھنے، سمجھنے اور پڑھنے کے قابل ہو جائے اور اچھا اظہار کر سکے. اس کی امیجنیٹو پاور یا اس کی ڈسکشن پاور جو ہے کسی خیال کے حوالے سے یا کسی احساس کے حوالے سے وہ ایک زبان میں آ سکے. لیکن 8ویں کے بعد ہمیں یہ ڈیفائن کرنا ہوگا، یا اب ہمیں کر لینا چاہیے تاکہ ہم زیادہ بہتر بحث کر سکیں کہ کیا وہ لٹریچر پڑھانا ہے ہم نے اسے، یا ہم نے اسے زبان پڑھانی ہے. اگر ہم زبان پڑھائیں گے، اگر وہ زبان ڈائریکٹ پڑھائیں گے یا وایا لٹریچر پڑھائیں گے، یہ بھی ہم نے ڈیفائن کر لینا ہے. لہٰذا یہ چیزیں اگر ہم وایا لٹریچر پڑھائیں گے تو زبان کے وہ سارے ٹیسٹ ہم دینے ہوں گے. جس طرح آپ نے کہا کہ محمد حسین آزاد کا وہ مضمون شامل ہے ظہیر الدین بابر والا، تو تاریخ اگر ایک زبان میں لکھی جائے تو انہوں نے شاید اس نقطہ نظر سے شامل اس کو کیا جائے کہ بھی ہمارے پاس ماسٹر پیس ہو کہ تاریخ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو وہ کیسے لکھی جائے. یا اگر ہماری سلیبس میں، انٹر کے سلیبس میں ایک سبق ہے جابر بن حیان کے اوپر، وہ پورا کا پورا کیمسٹری کا ہے. میں جب بھی پڑھاتا ہوں تو میں مدد لیتا ہوں کیمسٹری کے ٹیچرز کی کہ یہ مجھے تھوڑا سا بتائیں یہ گندک کا شورا کیا ہوتا ہے، یا یہ سلفیورک ایسڈ کو اردو میں ایسے کیوں کہتے ہیں، کیا چیزیں ہیں. میں انہیں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ اس کے میننگ یہ ہیں، لیکن یہ ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتہ، لہٰذا میں ان سے ہیلپ لیتا ہوں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ سائنٹیفک مضمون لکھنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح لکھے گا زبان کے اندر، وہ ایک نمونہ اس کو جابر بن حیان کے طور پر دیا جا رہا ہے. تو لہٰذا زبان پڑھانی ہے یا لٹریچر پڑھانا ہے، یہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں. اگر ہم زبان صرف پڑھانا چاہتے ہیں تو بھی زبان پڑھائیں اسے، اگر ہم اسے لٹریچر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ آپ اتنا جس جو سخت لفظ انہوں نے استعمال کیے ناطق نے 3rd کلاس، تو یہ چیزیں پھر اس میں کیوں آ رہی ہیں. ہمیں بڑا مشکل ہوتی ہے جب ہم میر کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تخم خواہش دل میں تو بوتا ہے کیا، سبز ہوتی ہی نہیں یہ سرزمین، تخم خواہش دل میں تو بوتا ہے کیا. ہم بچوں کو کیا پڑھائیں کہ بھی تم لوگ تو تمہارے دل میں سبز زمین تمہاری سرسبز ہو ہی نہیں سکتی، تو اس میں خواہش کے بیج نہ بو.
تو بچہ بعض دفعہ ریکٹ بھی کرتا ہے کہ جی یہ کیا ہے, ہم کیمسٹری پڑھ کے آ رہے ہیں, فزکس پڑھ کے آ رہے ہیں, ہم نے ابھی حیاتیات. قاسم صاحب آپ, تو یہ چیزیں میرے خیال میں صرف ڈیفائن کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں دے رہا. تو ہم پہلے ڈیفائن کر لیں کہ کیا زبان پڑھانی ہے یا ہم نے جو لٹریچر پڑھانا ہے. اگر لٹریچر پڑھانا ہے تو پھر اس کے پیرامیٹرز ہمیں ڈیفائن کرنے پڑیں گے, پھر ہمیں راشد تک, میرا جی, مجید امجد تک ہر چیز لانی پڑے گی, ان کے ماسٹر پیسز بھی لانے پڑیں گے. شکریہ. شکریہ. میری بحث اب ہم اس معاملے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ آیا ان انٹر کلاسز میں یا میٹرک میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ لٹریچر کے دائرے میں آتا ہے یا کتنا آتا ہے, اور اگر آتا بھی ہے لٹریچر کے دائرے میں تو وہ کس طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے. ہماری بحث اس پر ہو رہی ہے. اور آئندہ وہ ہمارے جو بچے ہیں, مثلا میں بچپن میں تھا تو ہم وہ خصوصیات لکھی ہوئی تھی, مسلمان کی خصوصیات اور ہندو کی خصوصیات. تو مسلمان کی خصوصیات میں یہ تھا کہ وہ بہادر ہوتا ہے, مجاہد ہوتا ہے, میں بچپن میں پڑھا میں نے, اور وہ تمام وہ اللہ کو ایک مانتا ہے, ہندو اللہ کو نہیں مانتا, بت کافر ہوتا ہے, بزدل ہوتا ہے, فراڈی ہوتا ہے. اسی طریقے سے مسلمان جو ہے جہاد کرتا ہے, وہ جو ہے وہ ڈرتا ہے. یہ ساری چیزیں. تو آخر میں آ کے تو جیسے جیسے ریفائن ہوتا گیا, لوگوں کو پتہ چلتا گیا کہ یہ اس طرح سے آ رہا ہے, تو انہوں نے وہ کام ختم کر دیا اور ان کو لٹریچر کے ذریعے سے وہی چیزیں دوبارہ انڈائریکٹلی لانی شروع کر دیں ابھی. تو زیب سید صاحب, آپ کے پی کے اور ان علاقوں میں بھی ہیں اور ان کے سلیبس کے متعلق بھی جانتے ہیں, تو پنجاب کی حد تک تو ہمارے سامنے یہ سلیبس ہے جو کچھ پڑھ رہے ہیں. کے پی کے نے کہاں تک اس میں تبدیلی پیدا کی ہے, یا وہ کہاں تک اس کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پنجاب جہاں پہ اردو بہت زیادہ تعداد میں اردو لٹریچر کا ایک معاملہ ہے, اور یہاں پہ ایک پورا سماج ہے جو اردو لٹریچر سے وابستگی رکھتا ہے, لیکن کے پی کے اس سے کیسے وہ ڈفرینس ہے؟ آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیے. اچھا, اگر آپ کے پی کے اگر آپ ان کا میٹرک کا اور اس کا ایف اے کا اردو کا نصاب دیکھیں تو آپ کو, اگر آپ اس کی فہرست دیکھیں تو آپ کو بظاہر تھوڑا سا مختلف یا تھوڑا سا اختلاف اس کے اندر نظر آئے گا. یعنی جو میں نے اس کی دیکھیں پنجاب کی جو بکس دیکھی ہیں تو اس کے اندر جس طرح آپ نے بتایا کہ مولانا ظفر علی خان اور شبلی نعمانی اور وہیں تک آ کے بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن کے پی میں وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک شروع میں جب آپ ایک نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی خوشگوار اس میں حیرت ہوتی ہے کہ اس میں نئے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے. یعنی وہاں پہ آپ کو میر جی کا نام بھی نظر آئے گا, اس کے علاوہ نون میم راشد بھی وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا, آپ کو منیر نیازی بھی نظر آئیں گے, اور اس کے علاوہ آپ کو وزیر آغا اور اس طرح دوسرے لوگ. لیکن اس میں بھی جب آپ اندر سے کتاب کھول کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک بڑی دلچسپ چیز نظر آتی ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے اب نون میم راشد ہے, تو اگر آپ ایف اے کے بچے کو پڑھا رہے ہیں نون میم راشد کے بارے میں, تو آپ نون میم راشد کی کون سی نظم کا انتخاب کریں گے؟ جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ جیسے محمد حسین آزاد کے تو ایک بہت بڑے ادیب بہت کچھ لکھا ہے, تو آپ نے انتخاب کس چیز کا کرنا ہے؟ تو نون میم راشد کا انہوں نے ایک سونیٹ لیا ہے, اور نون میم راشد نے بالکل ابتدائی دور میں انہوں نے سونیٹ لکھے تھے جو بالکل ان کی نوجوانی کا دور تھا, بالکل ابتدائی دور کی ان کی شاعری تھی. بعد میں انہوں نے کبھی سونیٹ نہیں لکھے, اور وہ بیسیکلی جانے جاتے ہیں آزاد نظم جو ہے اس کے بانی اردو میں. تو آپ اگر کسی کو پڑھا رہے ہیں نون میم راشد کے بارے میں, اور آپ ان کا ایک ایسا سونیٹ جس کو نون میم راشد کو پڑھنے والے یا ان کو سمجھنے والے لوگوں نے کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا ہوا, وہ ابتدائی دور کا ایک ان کی اولین محبت کے بارے میں ان کا ہے, تو انہوں نے وہ چیز ان کی منتخب کر کے ڈالی ہے. اسی طرح سے میرٹ جی کا بھی انہوں نے جو وہاں پہ نظم شامل کی ہے, تو اس سے آپ کو میرٹ جی کی ایک مجموعی تصویر جو ہے وہ سامنے نہیں آتی ہے. حالانکہ نصاب میں ایسی چیز شامل ہونی چاہیے تھی جس سے آپ کو مجموعی طور پہ ایک تاثر ملتا کہ نون میم راشد کیا ہے, اس کی شاعری کیسی ہے, اور میرٹ جی کون ہے, ان کی شاعری کیا تھی. لیکن وہ انہوں نے وہاں سے بھی جو چیز نکالی وہ اپنے مطلب کی نکالی. تو جیسے نیر صاحب نے بات کی کہ مطالعہ پاکستان کا غلبہ جو ہے وہ اردو پہ خاص طور پہ نظر آتا ہے, تو وہ ایسا لگتا ہے, جس طرح ابھی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, تو ایسا لگتا ہے جیسے اردو بھی مطالعہ پاکستان ہی کا ایک ذیلی مضمون ہے, تو اسی کی ایک شاخ لگتی ہے, وہ الگ سے وہ کوئی بطور مضمون نہیں پڑھایا جاتا. تو جس طرح آپ کو جو سوال تھا کہ وہاں پہ کے پی میں وہاں پہ
فہرست کی حد تک تو تھوڑا بہت آپ کو چیزیں مختلف نظر آتی ہیں, لیکن اندر سے جب آپ جا کے دیکھتے ہیں تو پھر وہی چیز وہاں بھی ہے. شکریہ زیاد صاحب, آپ نے یہ بات بڑی اہم کی کہ بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے میں جیسے آج بھی بہت لبرل لگتی ہیں, لیکن جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اندر جاتے ہیں, تو وہ وہی فنڈامنٹل سسٹم موجود ہوتا ہے. اب یہاں پہ میں 2-3 چیزیں دیکھیے گا کہ غزل کی ایک منظوم کی ایک فہرست دی ہوئی ہے انہوں نے. پہلے نظم کا دیا ہوا ہے کہ حصہ نظم میں خمستان ازل کا ساقی, یہ بھی مولانا ظفر علی خان, یعنی حمد بھی مولانا ظفر علی خان کی ہے. اب یا ایھا المدثر حفیظ طائب ہے. اس کے بعد خواجہ میر درد, غلام حمدانی مصفی اور مرزا غالب کی تو ایسی 2 غزلیں دی ہوئی ہیں کہ ہمارے ابا جی بھی نہیں سمجھ سکتے. یعنی کوشش کر لیں کہ وہ اس میں ہے کیا ایسا, وہ میں آپ کو اس کے 2 شعر پڑھ کے سناتا ہوں, تو پھر آپ خود اندازہ کر لیجئے گا کہ غالب کو بھی اگر انہوں نے استعمال لائے ہیں تو وہ کون سی غزلیں انہوں نے دی ہیں جس کو پڑھنے کے بعد بندہ ہاضمے کی دوائی لیتا ہے. یہ دیکھیں کہ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا, جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں 2-4 ہوتا. غمیں کہوں کس سے, یہ اب مجھے اینک جو ہے کیا ہے, ہاں کہوں کس سے میں کہ کیا ہے غم غریب بلا ہے. یار میری اینک جو ہے نا, ایک تو اس پہ وہ پینسلوں سے اتنا کچھ لکھا گیا ہے. اچھا مجھے ایک منٹ. تو غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کہاں بچیں کہ دل ہے, غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. اچھا نہیں, وہ تو غزل یہاں پہ ہے نہیں. تو یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل, گرمیاں بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک. یہ بہت اچھی چیز ہے. تو اس طرح سے یہ بہت ساری اس میں شعر ایسے ہیں کہ بہت مشکل ہیں. اب ایک شعر تو انہوں نے حد کر دی, دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ, دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گہر ہونے تک. تو یہ بچوں کے لیے, فرسٹ ایئر کے بچوں کے لیے یا سیکنڈ ایئر کے بچوں کے لیے یہ بہت مشکل ہے. جبکہ ایسی غزلیں بھی تھی, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو اچھا ایک منٹ, میں کچھ مجھے کہنے کی اجازت ہے. جناب. اچھا شکریہ. یہاں چونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو گفتگو ہے اس کا جو ایک بنیادی تھریڈ ہے وہ قائم رہے. ایک قاسم صاحب نے بات کی کہ یہ پتہ چلنا چاہیے جو اس سے, ظاہر ہے جو سلیبس کی آؤٹ لائن ہوتی ہے اس کے بعد جو آتھرز ہیں وہ منتخب کیے جاتے ہیں کون کون سے, اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ ان جو آتھرز ہیں ان کی کیا کیا چیزیں منتخب کرنی ہیں. اب جب سب سے اہم چیز ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں جس کو ہم سلیکشن یا انتخاب کہتے ہیں, یہ جو جتنے مؤلفین ہوتے ہیں یہ انتخاب ان کا انفرادی فیصلہ نہیں ہوتا. یعنی میں اگر شاعری کا انتخاب کر رہا ہوں تو وہ میرا انفرادی فیصلہ ہو سکتا ہے, لیکن جب سلیبس کا انتخاب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا کوئی انفرادی فیصلہ نہیں ہوتا. وہ جو قومی تعلیمی پالیسی ہے وہ اس کے اندر رہتے ہیں, وہ مجبور ہوتے ہیں کوئی چیزیں منتخب کرنے پر. مثلا مولانا ظفر علی خان کا ناطق صاحب نے بار بار ذکر کیا. مولانا ظفر علی خان نے بہت کچھ لکھا ہے, آپ سن کے حیران ہوں گے کہ انہوں نے 1920 کی دہائی میں ایک نظموں کی سیریز لکھی تھی اتحاد بین الہنود والمسلمین کے نام سے. پوری نظموں کی سیریز ہے, اور جس میں انہوں نے جو ہندو دیوتا ہیں ان کی شان میں وہ ایک طرح کی حمدیہ مطلب قصیدے ہیں ایک طرح کے لکھے ہیں, اور ان کے کلچر کو سارا کچھ پیش کیا ہے. لیکن وہ جو کہ جب انتخاب کریں گے تو وہ باقی چیزیں ان کی آ جائیں گی, لیکن وہ نہیں آئیں گی. یعنی ان مصنفین کا کوئی قصور نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ کہ جب ان کا انتخاب کیا جاتا ہے اور انتخاب پر اثر انداز ہوتی ہے قومی پالیسی کی ساری وہ آؤٹ لائن, لہذا وہ مجبور ہیں, وہ صدیق شبلی کریں یا کوئی بھی کریں وہ کریں گے. جو زیادہ ہوتے ہیں نسبتاً ذمہ داری محسوس کرتے ہیں وہ انتخابات وہ ان کے مؤلفین میں شامل ہونے نہیں چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف, مطلب آپ دیکھیں کہ
کہ علامہ اقبال نے ایک زمانے میں جب وہ کام کر رہا تھا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، علامہ اقبال نے 6ٹھی 7ویں اور 8ویں جماعت کے نصاب کی کتابیں تیار کی، اور میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ علامہ اقبال اور احمد شجاع پاشا نے مل کر یہ کام کیا تھا، اور انہوں نے جو نصاب کی کتابیں تیار کی وہاں اقبال کا جو اپنے نظریات ہیں وہ بالکل نہیں ہے۔ اقبال مثلا وطنیت کا نظریہ جو تھا وہ ترک کر چکے تھے، اس کی جگہ جو ملت کا نظریہ تھا وہ اختیار کر چکے تھے، لیکن ان نصابات میں وہ ان کا وطنیت کا نظریہ موجود ہے، ہندوستانیت جس کو ہم کہتے ہیں وہ موجود ہے۔ تو اقبال نے بھی وہاں ایک طرح کا ظاہر ہے کمپرومائز کیا اور جو اسٹیٹ کی پالیسی تھی اس کو لے کے چلے۔ تو آج بھی جو جتنے نصابات بنائے جاتے ہیں وہ بالکل اسٹیٹ کی پالیسی کے تحت ہوتے ہیں، مؤلفین کا کوئی یعنی ان کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہوتی۔ دوسرا سب سے اہم مسئلہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جب یہ ادب شامل ہو جاتا ہے ان کتابوں میں، ان کو پڑھانے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب آپ ادب پڑھا رہے ہیں، شروع میں چلیں زبان پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب 10ویں میں اور اس کے بعد کالج میں آتے ہیں تو وہاں زبان سکھانا مقصد نہیں ہوتا، بچے زبان سیکھ چکے ہوتے ہیں اور آپ ان کو ادب پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ ادب کو پڑھا کیسے رہے ہیں۔ جو ادب کی بنیادی اسپرٹ ہے وہ ہمیشہ اپنے پڑھنے والے کو ایک الٹرنیٹ تھنکنگ دیتی ہے۔ مثلا ادب کی زبان کا بنیادی کردار ہے اس کا استعاراتی ہونا۔ دنیا کا تمام ادب بنیادی طور پر استعاراتی ہے، اور استعارہ جو ہے یہ الٹرنیٹ تھنکنگ ہے، ایک دوسری زبان ہے جہاں چیزوں کا براہ راست پیش کرتے ہیں، اور ایک میٹافوریکل ہے کہ آپ بالکل ایک جو سامنے کی چیز ہے اس کا الٹرنیٹ سوچتے ہیں۔ تو اس کا جو سارا سٹائل ہے ادب کا، شاعری کا ہو یا اعلیٰ فکشن کا ہو، وہ یہ الٹرنیٹ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ادب پڑھایا جاتا ہے اس کو بالکل ایسے پڑھایا جاتا ہے کہ جیسے ایک لفافہ ہے اور اس میں ایک چیز بند ہے اور آپ نے کھول کے طالب علم کو دے دینی ہے۔ آپ نے طالب علم کو یہ سمجھانا ہے کہ لفافہ کھولنا کیسے ہے، یعنی لغت اور فرہنگ استعمال کریں اور وہی بتا دیں۔ جب تک ہم طالب علموں کے اندر یعنی الٹرنیٹ تھنکنگ پیدا نہیں کریں گے، اور یہ تعلیم کا بنیادی جو مقصد ہونا چاہیے کہ جو طالب علم ہیں ان کے اندر جو چھپی ہوئی تخلیقی صلاحیتیں وہ اجاگر کی جائیں، لیکن اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ ادب بن سکتا ہے۔ آپ ان کو افسانہ پڑھاتے ہیں، اگر وہ افسانہ پڑھتے ہوئے ان کو نہیں لگتا کہ ان کے اندر جو ایک صلاحیت تھی وہ افسانے کے ذریعے زندگی کو سمجھنے کی، میں سمجھتا ہوں ہمارے نصابات کی جو تدریس ہے یہ دوسرا بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ وہ پڑھائے کیسے جاتے ہیں۔ مثلا ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں نصابات کے آخر میں جو ایکسرسائزز دی گئی ہیں، جو مشقیں دی گئی ہیں، ان سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ادب کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ وہاں صرف وہ سوالات پوچھے جاتے ہیں جو ایک طرح سے معلومات ہوتی ہیں، آپ بتائیے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، آپ کی یادداشت کا امتحان ہے۔ ادب اگر انسانوں کی یادداشت کو بہتر کرتا ہے تو کوئی بڑا کام نہیں کرتا۔ ادب کو چاہیے کہ انسان کے اندر جو سوچنے، سوال اٹھانے، متبادل چیزیں سوچنے کی جو ایک تخلیقی صلاحیت ہے، اگر وہ اس کو اجاگر نہیں کر سکتا تو ہم ادب نہیں پڑھا رہے، ان کو کوئی چیزیں رٹا رہے ہیں۔ تو غزل کے اشعار رٹ لیں گے، لیکن غزل کے بے شک یہ غزلیں پڑھائیے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ان غزلوں کے ذریعے اگر وہ اپنی جو غزلوں کی امیجینیٹو لائف ہے اور ایک بچہ جس زندگی کو حقیقی طور پر جی رہا ہے، اگر وہ ان دونوں کو ریلیٹ نہیں کر سکتا اور ایک استاد پڑھاتے ہوئے یہ رشتہ قائم کرنے میں اس طالب علم کی مدد نہیں کر سکتا، تو دنیا کے بڑے سے بڑے آپ جو اعلیٰ کلاسک شامل کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک منٹ میں زیب صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ انہوں نے بچوں کے ادب پہ بہت کچھ لکھا بھی ہے اور ان کا بہت کام ہے، اور انگلش میں یہ بہت کچھ جانتے ہیں کہ وہاں امریکہ میں یا ان کے بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے، اور وہاں پہ انگلش میں کیا کچھ ان کو کلاسکس کا سکھایا جاتا ہے، اور یہاں پہ اس کو وہ اچھے طریقے سے ریلیٹ کر سکیں گے۔ تو زیب صاحب، ہمارا جو ادب کا وہ ذریعہ ہے پڑھانے کا بچوں کو، اور امریکہ میں جو ہے یا یورپ میں ہے، وہ آپس میں کتنا ان میں فرق ہے اور وہ کیوں مختلف ہے آپس میں؟ جی اس میں تو میرے خیال سے زمین آسمان کا فرق ہے کہ وہاں پہ ان کا بالکل نظام ہی مختلف ہے، اور اس کے اندر جو بچہ ہے اس کو سوچنا اور اس کو ادب کے بارے میں سوچنے کا اور زندگی کے بارے میں سوچنے کا اس کو طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ جیسے کہ نیر صاحب نے بات کی، تو وہ ہمارا جو ہے وہ صرف اور صرف ایک طرح سے اس کی یادداشت کا امتحان ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے، جب آپ آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں، مثال کے طور پہ انگریزی جیسے آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور جیسے اردو پڑھاتے ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو زبان آپ پڑھا رہے ہیں تو اس کی ویلیو آپ کے معاشرے میں کیا ہے، اس کا
اسٹیٹس کیا ہے. تو اب انگریزی جو ہے اس کی تو پریسٹیج ہے, چاہے وہ مغرب میں ہے یا چاہے ادھر ہے. ہمارے ہاں اردو کی کیا ویلیو ہے؟ اردو کا جو استاد ہے, جو مطلب خاص طور پہ اسکول لیول پہ, تو وہ استاد کہاں سے آ رہا ہے, استاد کی وہ اپنی جو سوچ ہے وہ کیا ہے, اور وہ جو آگے جو ویسے انگریزی کا اس سے برا حال ہے ویسے. نہیں, میں اس کی بات نہیں کر, میں اس کی پریسٹیج کی بات کر رہا ہوں کہ جو مطلب زبان کی پریسٹیج کیا ہے. انگلش میں تو یہ ہے کہ چلیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب بڑے لیول کی زبان ہے, بین الاقوامی زبان ہے, لیکن اردو کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ اگر آپ پورے معاشرے کا رویہ دیکھ لیں تو وہ بہت ہی آپ کو مایوس کن حساب سے نظر آئے گا. تو ظاہر ہے کہ آپ پورا معاشرہ ہی اردو کے بارے میں جو رویہ رکھتا ہے, تو آپ کا جو استاد ہے, آپ کو جو پڑھانے والا ہے اور جو اس کو پڑھنے والا ہے, اس کا رویہ بھی وہ ہوگا. آپ اگر نصاب بہت ہی اچھا نصاب بھی آپ اس کے سامنے لے آئیں, لیکن جیسے وہ کلاس روم میں پڑھایا جاتا ہے تو وہ اس کا اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی اس کا مطلب برا حشر ہو جاتا ہے. تو وہ جو چیز ایک تو قصور یہ ہے کہ جو ہمارا نصاب ہے وہی ایک طرح سے اس کے اندر بہت زیادہ اصلاحات کی گنجائش ہے, لیکن اس کو جیسے پڑھایا جاتا ہے اور جیسے اس کو پڑھا جاتا ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ وہاں بھی آپ کو بہت سارے مسائل نظر آئیں گے. قاسم صاحب, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جب تک فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں کلاس آپ کے پاس آ جاتی ہے تو جو بچے آپ ظاہر ہے آپ ایک لٹریچر سے تعلق رکھنے والے ہیں, تاریخ سے تعلق رکھنے والے استاد ہیں, تو جب آپ ان کو پڑھاتے ہیں انہوں نے جو کچھ پیچھے پڑھا ہوتا ہے, اور جب آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ ان کو بالکل نئی بات بتاتے ہیں, تو ان کا رویہ یا ان کا احتجاج آپ کے ساتھ کبھی پیش آیا, یا آپ جب ان کو بطور لٹریری تعلق سے ان کو اصل چیزیں سامنے ایک دم کرتے ہیں تو وہ کس قدر وہ آپ کی بات سے متفق ہوتے ہیں, یا وہ کتنا کا آپ سے وہ لینا پسند کرتے ہیں نئی چیزیں؟ دیکھیے, ایک اچھا استاد جو ہوتا ہے یا جس کے پڑھانے کے انداز زیادہ وسیع ہیں اور وہ چیزوں کو بھی شامل کرتا ہے, وہ یقیناً ایک فکشن پڑھاتے ہوئے یا کسی مصنف کا تعارف کرواتے ہوئے یا ایکٹیویٹی کرواتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھتا ہے, اور وہ کسی نہ کسی انداز میں وہ پھر بھی پہنچ جاتی ہیں بچوں. مثلا ہمارے سلیبس میں منٹو کا افسانہ ہے منظور, وہ افسانہ بہت ہلکا ہے, یا کہہ لیں منٹو کے پورے جو اس کے تھمیٹیکل کانٹینٹ سے نہیں ملتا منٹو کے, لیکن منٹو ہم بتا سکتے ہیں, ہم منٹو کے بارے میں اور چیزیں یا منٹو کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں جو کلاس روم ایکٹیویٹی میں بتائی جا سکتی ہیں. جیسے پچھلے دنوں مووی آئی, اس کے بارے میں میں نے بتایا اور بہت سی ایکٹیویٹی کروائی, اور ایک اس طرح تو ہو سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ استاد کتنا بتائے. جب تک سلیبس میں یا اس کی ایگزامینیشنل جو ہے ریکوائرمنٹ نہیں ہے وہ کبھی نہیں کرے گا, وہ زیادہ تر بچہ دور نہیں جائے گا. اچھا, یہ بات ناصر صاحب نے کہی کہ ہماری ایک اسٹیٹ پالیسی ہے کہ ہم اس پالیسی میں رہتے ہیں, لیکن جو آرڈنری لیول یا ایڈوانس لیول کے سلیبسز ہیں میں نے ان کو بھی دیکھا ہے, ان کے ہاں بھی کوئی اسی قسم کے مسائل ہیں اردو کے حوالے سے. مثلا منٹو کا افسانہ کھول دو ہے ایڈوانس لیول میں, پاکستانی کہانیوں کے نام سے. آصف فرقی صاحب اگر ہوتے تو ان سے ضرور پوچھتے, میں نے ان سے کئی دفعہ پوچھا بھی, یہ سلیبس میں آپ نے شامل کیا ہے. اس کا آخر والا پارٹ جو سب سے اہم پارٹ ہے, جس میں وہ ہاسپٹل میں اس کو لٹا دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے کھول دو, اور وہ اپنا ہزار بند کھول دیتی ہے, یہ نہیں ہے 5-6 لائنیں اس میں, اور یہ رپیٹ ہو رہی ہے, یہ کتاب بار بار چھپ رہی ہے, اور اس میں یہ پارٹ ہی نہیں ہے. یہاں ختم ہو جاتا ہے کہ اس کو ہاسپٹل میں لے آتے ہیں اور وہ بوڑھا جو اس کا باپ ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ لیٹی ہوئی ہے, یہاں ختم ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے بڑی چلاکی سے, منٹو کے ساتھ بھی چلاکی کر گئے, منٹو لوگوں کے ساتھ کرتا تھا, تو آپ کوئی اور افسانے اس کا شامل کر دیں, کوئی اور فکشن جو بڑا پاک صاف ہو, صاف ستھرا ہو, بچوں کو کلاس روم ایکٹیویٹی میں پڑھایا جا سکتا ہے, تو وہ شامل کر دیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ پالیسی جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے, یا اوور آل ہماری سائیکالوجی ہے کہ ہم وہی ظفر علی خان سے چلتے ہیں اور شبلی نعمانی سے لے کے اور یہاں آ کے خواجہ حسن نظامی اور چراغ حسن حسرت تک رہ جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں بہت سے پرابلمز ہیں. باقی ایک ناصر صاحب نے ایک اور بات کی کہ لٹریچر ہی پڑھانا مقصد ہوتا ہے انٹر اور میٹرک میں. میرے خیال میں نہیں, ایسا نہیں ہوتا, یا ایسا نہیں ہونا چاہیے.
اسے زبان بھی پڑھائی جائے. زبان کی جو امیجنیٹو پاور ہے, میٹافوریکل پاور ہے, یا زبان کس طرح ایکٹ کرتی ہے, اگر وہ لکھنا چاہتا ہے زبان پڑھائی جانی چاہیے. اس کی گرامٹیکل اس کی پوزیشن بتائی جائے زبان کی, اس کے اندر آرٹیکلز, اسے مضمون نگاری, جس سے ایک سوال ہوتا ہے کہ بچہ مضمون لکھتا ہے, وہ اس کی پاور بنائی جائے. زبان کے سارے ٹیسٹ اس کے اندر آنے چاہیے اور اسے بتائے جانے چاہیے. اور لٹریچر تو پھر ہے ہی ہے. لٹریچر, اچھا ایک چیز بڑی اہم ہے جو ہم اگنور کر رہے ہیں. لٹریچر کا سب سے اہم کام ہوتا ہے کہ وہ اس کی آرٹسٹک جو استھیٹکس ہے وہ اس کے اندر پیدا کرتا ہے. ہمارے بچوں کے اندر بالکل آرٹسٹک استھیٹکس نہیں ہے. انہیں استھیٹکس نام کا کوئی پتہ نہیں ہے, انہیں میوزک کا نہیں پتہ, انہیں شاعری کا نہیں پتہ, انہیں پینٹنگ کا نہیں پتہ. مجھے بتائیں کہاں پر انہیں استھیٹکس ہم پڑھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, یا اس کا ایک معیار ہم متعین کر رہے ہیں. یہ واحد جگہ ہے جہاں لٹریچر تھوڑا سا آتا ہے بچوں کے لیے انٹر لیول پر, اور ہم یہاں سے انہیں لٹریچر پڑھاتے ہوئے اس استھیٹکس ان کے اندر شفٹ کر سکتے ہیں. لیکن بات وہی والی کہ ظفر علی خان جب ہم پڑھائیں گے یا وہ چیزیں پیغام پڑھائیں گے, مثلا ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی ایک کتاب ہے تدریس اردو, وہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا, اس کے اندر انہوں نے بتائے ہیں کہ اردو انٹر اور میٹرک کے سلیبس کو مرتب کرتے ہوئے ہمارے کیا آبجیکٹس ہیں ہم بچوں کو جب پڑھا رہے ہوتے ہیں. وہ 15-16 انہوں نے آبجیکٹس لکھے ہیں, میں بھول گیا, میں لے آتا میں آپ کو سناتا کہ انہوں نے وہاں کیا. انہوں نے ایک بھی ایسا آبجیکٹ نہیں بتایا کہ ہم ان کو زبان سکھائیں, یا ان کو ہم لٹریچر سکھائیں, یا ان کو ہم اعلیٰ نسل جو ہے ہماری ادبی نسل ہم اس سے متعارف کروائیں اور ان کے فن پاروں سے متعارف کروائیں, یا ان کی امیجنیٹو یا ان کی قوت ایجاد جو ہے سوچنے کی وہ پیدا کریں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بچہ اپنے ماحول سے, اس کی اسلامی روایات سے, اس کے کلچر سے, اس کی تہذیب سے, ملک کی سالمیت کے دفاع کے لیے وہ اس سے کام لیا جائے. جب ہماری آپ کسی سے پوچھ لیں, یہ آپ تو یہ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیٹ ہمیں باؤنڈ کرتی ہے یا ہمیں کوئی حکومتیں باؤنڈ کرتی ہیں. ہمارے لوگوں کی سائیکالوجی یہ ہے. پیرنٹس احتجاج کر دیں گے اگر میرا جی کی نظم شامل ہوگی, کوئی منٹو کا کوئی افسانہ شامل ہوگا, پیرنٹس احتجاج کریں گے. ہماری اوورآل سائیکالوجی یہ ہے کہ سلیبسز ہوں ہی ایسے. اور انگریزی کی آپ نے بات کی, انگریزی کا اس سے برا, چٹھا صاحب یہاں بیٹھے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں کہ بہت برا حال انگریزی کا. ہم اس پہ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں کہ انگریزی کے سلیبسز, اس میں چلیں یہ چیز تو ڈیفائن ہے نا کہ ڈرامہ آ گیا, اس میں فکشن علیحدہ ہے, انگلش پوئٹری علیحدہ ہے, لیکن اس میں بھی اسی طرح کی چیزیں چوائسز شامل ہیں کہ بچے کو ہم اس میں بھی ہم پڑھاتے ہوئے ہم بارہا سوچتے ہیں کہ ہم یہ کیوں پڑھا رہے ہیں. شکریہ. ایک بات میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کتابوں میں پیچھے 20 سال سے وہ ایک ہی سلیبس چلا آ رہا ہے, ایک ہی. اور ابھی ہمارے بہت سارے دوست جو استاد ہیں اور وہ کالجز میں پڑھا رہے ہیں, یاسر نفاقی صاحب, صلاح الدین درویش صاحب, ارشد معراج صاحب بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, عدنان بھی, اور NGO سے متعلق بھی لوگ بیٹھے ہیں جو باقاعدہ تعلیم پر کام کر رہے ہیں, حارث خلیق صاحب. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو مسلسل آپ ملکی پالیسی پر جو بات کرتے ہیں اور وہ ہمارے میڈیا میں آتی ہے کہ ہم یہ چینج لا رہے ہیں, وہ چینج لا رہے ہیں, تو جو 20 سال سے ایک چیز مسلسل چھپ رہی ہے, اگر اسی میں چینج نہیں لائیں گے تو پھر بعد میں کیا لائیں گے؟ تو کیا زیب صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے چینج لانے کے متعلق یہ سلیبس کی پالیسی پر بھی غور کر رہے ہیں؟ اردو سلیبس کی پالیسی پر بھی کبھی آپ خبر سے تعلق رکھتے ہیں BBC, تو اس پر بھی کبھی کام ہوا ہے یا NGOز نے کبھی آواز اٹھائی ہے اس کے معاملے میں کہ سلیبس کے متعلق آپ نے کوئی اردو سلیبس کے متعلق کوئی تبدیلی لائیں؟ نہیں, اس میں ان کے اجلاس تو ہوتے رہتے ہیں, ان کے اپنے مطلب بورڈز ہیں, اور وہ ان کے میرے خیال سے ابھی آ رہی ہے آواز, ان کے سالانہ اجلاس ہوتے رہتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو KP کی مثال دی, تو وہاں پہ کچھ وہ اس طرح کی چینجز بھی لے کے آئے ہیں. لیکن وہی جو بنیادی بات ہے کہ جو مطلب ظاہری چینج, اگر آپ نے ایک مصنف یا ایک شاعر آپ نے چینج کر کے اس کی جگہ دوسرا لے آئے, یا اس کی ایک نظم یا ایک افسانہ ہٹا کے آپ اس کی جگہ ایک اور لے آئے, لیکن جو پیچھے جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے اور پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے, جب تک وہ چینج نہیں ہوگا تو اس سے پھر آگے جا کے کوئی فرق نہیں پڑے گا.
اچھا جو انہوں نے بات کی اس میں صرف ایک بات کا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ آپ کے معاشرہ جو ہے اس کا ادب کے بارے میں اور خاص طور پہ اردو ادب کے بارے میں اس کا مجموعی رویہ کیا ہے، آپ کو اس بات کا بھی دیکھنا ہوگا. تو ابھی میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی جو کہ FA کا نصاب پڑھاتے ہیں اردو کا. تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے میر کی غزل ان کے کورس میں شامل ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے، تو جب وہ انہوں نے پڑھائی تو وہ جو طالبات تھیں انہوں نے جا کے اپنے پیرنٹس کو بتایا، اور یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں ایک بڑے دور دراز علاقے کی. تو اس کے والد جو ان کے مطلب پیرنٹس تھے وہ اگلے دن اسکول آ گئے اور انہوں نے جا کے احتجاج کیا باقاعدہ کہ آپ ہماری بچیوں کو کیا پڑھا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں کیا. تو وہ پھر جو ان کا جو ہیڈ ماسٹر تھا اس نے بلایا سارے اساتذہ کو. تو اس نے کہا کہ جہاں پہ عشق و محبت کی بات آتی ہے تو اس کو آپ کسی نہ کسی طرح سے اس کو تصوف کا رنگ دے دیا کریں. تو پھر انہوں نے وہ بڑے اس کو مطلب گھوم پھر کے تو کہیں سے وہ اس کو تصوف اور اس کو جو مطلب فطرت کی خوبیاں بیان کرنا اور وہ منظر نگاری اس میں لے کے تو وہ آج کل وہ اس طرح سے پڑھا رہے ہیں. تو آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ کا جو معاشرہ ہے اس کا مجموعی رویہ کیا ہے ادب کے بارے میں اور خاص طور پہ اردو ادب کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب اب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. آپ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ جو ظاہر ہے آپ لیکچرر پیدا کرتے ہیں، یعنی آپ کا شعبہ وہ ہے کہ وہاں سے اساتذہ پیدا ہوتے ہیں جو آگے چل کر اردو ادب کے، اور ان کو آپ ہی ڈیل کرتے ہیں. جو آپ کے ظاہر ہے ایک فرض کیا ایک سال میں اگر 50 اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں تو ان میں 2-4 تو استاد نکلتے ہیں. تو آپ گویا استاد کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں نہ کہ اسٹوڈنٹ کی. تو کیا آپ نے کبھی اس بارے میں ان کے ساتھ سلیبس پہ گفتگو کی، اور اگر کی تو ان کو یہ کیا بتایا کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا تبدیلی لانی ہے اور ہمیں آئندہ کے لیے کیا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ شکریہ ناطق صاحب. یہاں ایک بات بار بار ہو رہی ہے کہ اسٹیٹ ایک طرف ہے اور سوسائٹی ایک طرف ہے، اور زیف صاحب نے بھی کہا کہ ان کے والدین ہے. سوسائٹی جو بنتی ہے وہ اچانک نہیں بنتی. اسٹیٹ کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں جب وہ طویل عرصے تک جاری رہتی ہیں تو سوسائٹی کے سوچنے کا ایک خاص طریقہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کو ریورس کرنے میں بہت وقت لگتا ہے. تو سوسائٹی اس سے الگ نہیں ہے. اگر KP کے وہ جو بچیوں کے والدین آئے تھے، اگر ان بچیوں نے صحیح اور اچھی کوالٹی کی تعلیم حاصل کی ہوتی تو وہ کبھی شکایت لے کر نہ آتے. تو اصل بات یہ کہ ایک یہ لمبا پروسیس ہے کہ آپ تمام، چونکہ سب کو شریک نہیں کیا جاتا، نہ پالیسی بنانے میں شریک کیا جاتا ہے اور نہ اس پالیسی کے جو بھی ثمرات آتے ہیں نہ ان میں شریک کیا جاتا ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو لہٰذا سوسائٹی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اسٹیٹ ایک بولڈ فیصلے نہیں لیتی، ایک جرأت مندانہ فیصلے نہیں کرتی، اور اس کے بغیر نہیں تبدیل ہو سکتی. اور سب سے بڑی تبدیلی میں سمجھتا ہوں صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے آ سکتی ہے. اور تعلیم کے ساتھ بھی جب تک ہم یہ شرط نہیں لگائیں گے کہ تمام لوگوں کو وہ تعلیم دینی چاہیے جو ہمارے یہاں جو یہ تصور ہے نا کہ ہم بچوں کی تربیت کریں، مجھے اس تربیت کے لفظ سے بہت الجھن ہوتی ہے. میں تو کم از کم یہ نہ کلاس میں کبھی نصیحت کرتا ہوں، نہ تربیت کا لفظ استعمال کرتا ہوں، اور نہ میں معلومات دینے کی کوشش کرتا ہوں. یہ کچھ ہمارے بیٹھے بھی ہیں، یہ گواہ ہوں گے. میں صرف ان کے سامنے جو ایک صحیح درست چیز جو ہوا ہے، وہ میرے خلاف بھی ہوا ہو، میرے آباء و اجداد کے خلاف ہوا، ہماری تاریخ میں ہوا، جو سچ ہے اس کو سامنے لائیں، اور بچوں کو یہ مدد کریں سوچنے کی کہ یہ فیصلہ کر سکے کہ وہ سچ اچھا، ماضی کا سچ اچھا تھا یا برا تھا. تو بچوں کے اندر جو قوت فیصلہ ہے اور قوت فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت موجود ہے وہ لانی چاہیے. اور اس کے ساتھ جو خوف ایک موجود ہے، ہماری جتنے نصابات اردو کے بنائے جاتے ہیں ان کے پیچھے خوف بھی کار فرما ہوتا ہے. وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی چیزیں شامل کر دیں تو کیا ہوگا. میں مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ تمام نصابات میں ایک توبۃ و نصوح سے ضرور ایک ہوتا ہے حصہ. جن لوگوں نے یہ پورا ناول پڑھا ہے وہ دیکھیں گے کہ جو نصوح ہے اس کے جو بیٹے ہیں کلیم اور سلیم، یہ دو بالکل مختلف مزاج کے ہیں. تو سلیم جو ہے وہ بہت نام جیسے اس کا ہے، وہ بہت ہی ایک فرما بردار اور ایک اطاعت گزار بچہ ہے. تو تمام نصابات میں سلیم اور نصوح کی گفتگو ہوگی کہ جہاں وہ کہتا ہے کہ میں نے تمام جو کھیل تھے، شطرنج تھے، گنج، وہ چھوڑ دیے، بالکل میں نیک پاک ہو گیا ہوں. کلیم اور نصوح کی گفتگو کبھی شامل نصاب میں نہیں کی جائے گی.
کیونکہ کلیم نصوص یہ کہتا ہے کہ آپ میرے باپ ہیں، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن میں اب بالغ ہوں، میں خود اپنے فیصلے کرنے کا مجاز ہوں، اور ان فیصلے کے نتیجے میں جو بھی ایک نتائج آتے ہیں میں ان کی ذمہ داری قبول کرنے والا ہوں. تو وہاں ایک بالغ نظر وہ ایک بچہ اس کی گفتگو نہیں دکھائے گی، کیونکہ ہمارے نصابات بنانے والوں کا پڑھانے والوں کا بھی یہ بنیادی منشا نہیں ہے کہ ہم وہ بچے پیدا کریں جو اطاعت گزار نہ ہوں، بلکہ وہ ہوں جو سوچنے والے ہوں. تھنکنگ اینیمل پیدا کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم ایک کنزیومر اینیمل قسم کے جو بچے وہ پیدا کر رہے ہیں، اور ان کے سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے اگر یہ تربیت ہو رہی ہے تو پھر اخلاقی گراوٹ کی کہاں سے آ جاتی ہے؟ یہ شکایت بھی ساتھ ہے کہ ہمارا معاشرہ اور بچے جو نوجوان نسل اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے. تو آپ کے تمام نصابات میں آپ اخلاقی اقدار کی اتنے عرصے سے تعلیم دے رہے، اس کا کیا نتیجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم جو انسانی نفسیات ہے اور اس کے بارے میں پوری طرح نہیں جانتے. مثلا اب خیر اس پہ بہت سی سائنٹیفک تحقیقات ہو رہی ہیں کہ جو مثلا سینس آف موریلٹی ہے، آپ اتنی لوگوں میں باتوں سے پیدا نہیں کر سکتے. سینس آف موریلٹی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر ہوتی ہے، جس طرح ایستھیٹک سینس ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، اس طرح موریلٹی کی سینس بھی انسان کے اندر ہے. جس طرح زبان سیکھنے کی جو صلاحیت ہے ہر بچہ لے کر پیدا ہوتا ہے، اسی طرح جو مورل ویلیوز ہیں وہ بھی ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو بے شک مورل ویلیوز بار بار نہ دیں، اس کے باوجود ان کے اندر ہمدردی، دوسروں کا احساس کرنا، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ فطری طور پر موجود ہوتا ہے. لیکن ہمارے نصابات کے پیچھے یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ نصیحت آموز اور ایک ایسے جو تابع فرمان قسم کے جو کردار ہیں وہ پیش نہ کیے تو ہماری نئی نسل جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گی. میرے خیال میں ٹائم گفتگو کا ختم ہو چکا ہے اور سوالات کا ٹائم ہے، وقت ہے. تو بہت سارے دوست ہیں، تو سب سے پہلے میں حارث صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سوال کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان سے ایک اور بھی گزارش ہے کہ وہ سول سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ اس معاملے میں آواز کے ذریعے سے تعلیمی نقطہ نظر سے تمام سول سوسائٹی کے ارکان کو جمع کر کے اس پہ بھی بات کریں اور سوال کریں. وہ جو یہ آپ کی دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دے دوں. وہ اصل میں یہاں ہمارے استاد پروفیسر ایچ نیر بیٹھے ہیں، ان کا یہ کام ہے جو اس پہ گفتگو کریں گے کہ، اور ان کو کرنی چاہیے، مختصراً ظاہر ہے وقت کم ہے، کہ سلیبس میں ان کا بہت زیادہ کام ہے، ان کا اور احمد سلیم صاحب کا. میں صرف ان کے معنوی طور پہ تو شاگردوں میں شامل ہوں، تو آپ کو یہ مغالطہ ہوا کہ میں نے یہ کام اتنا زیادہ نہیں کیا، لیکن ایک کچھ ظاہر ہے کہ درس و تدریس سے تعلق ایک وابستگی تو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلیبس تو اپنی جگہ ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جو بات کر دی ہے اس کو یعنی اس میں مزید دو رائے نہیں ہو سکتی، جس طرح سے انہوں نے اس کو دریا کو کوزے میں بند کیا. میں صرف ایک آپ کی توجہ دلاؤ نوٹس جاری کرنا چاہتا ہوں، جس پہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا، اور یہ گیون ہے کہ نصاب کو ایک روشن خیال معاشرے کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرنا چاہیے. تو یہ میری جو بنیاد ہے، اس سے میں ذرا ہٹ کے ایک سوال کروں گا آپ سے. وہ یہ کہ ہم یہ پورے بر صغیر کے ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کی ذرا تاریخ پر نظر ڈالیں، جو ہمارے ہاں، جس میں آپ نے اکثریت اقلیت کی بات کی، لیکن چونکہ ڈٹرمننٹس تو وہی ہیں نا اس ریاست کے وجود کے. جو لوگ درس نظامی پڑھتے تھے ندوہ کے اور دیوبند کے علوم دارالعلوم سے، یا اہل تشیع کے جو مراکز تھے لکھنؤ کے، وہاں سے جو پڑھ کے نکلتے تھے وہ تو سیکولر تھے، اور وہ تو کمیونل پالیٹکس کے آج تک خلاف ہیں. اور جو ماڈرن تعلیم حاصل جنہوں نے کی علی گڑھ سے یا دیگر جگہ اس کے نتیجے، تو انہوں نے کمیونل پارٹیشن کیا ہندوستان کا، اس میں کردار ادا کیا. کیوں کیا، کیسے کیا، ہونا تھا نہیں ہونا تھا، اس بحث میں نہیں جاتا. تو نصاب کا کیا اتنا یعنی بنیادی رول ایک ایسے ملک میں ہوتا ہے جہاں 80% لوگ ناخواندہ ہوں، یا اور بہت سے فیکٹرز ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا کہ اس سوال کیا ہے، وہ ایک اس میں تبصرہ زیادہ ہے. اس میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. مطلب پاکستان سے زیادہ مذہبی معاشرہ میں نے کوئی دنیا کے بہت سے ملک دیکھے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں، اور 25-30 کم از کم، اس سے زیادہ مذہبی معاشرہ میں نے نہیں دیکھا. اس سے کہیں اس کا جو سے اگر موازنہ کریں
تو شاید اتنا ہی کوئی مذہبی معاشرہ ہندوستان کے کا رورل معاشرہ ہے بھارت کا، اور شاید پولینڈ میں یا لیٹن امریکہ میں جو چرچ کی بحالی تھی، ظفر سید صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، یورپ امریکہ میں رہے، اس سے زیادہ مذہبی معاشرہ دیکھا نہیں، اور اس سے زیادہ اخلاقی طور پر پست معاشرہ بھی ذرا کم نظر میں آتا ہے. تو یہ تضاد کیا ہے؟ یعنی یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ آپ سلیبس میں ان کو پڑھائے جا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں، عمل میں بھی یہی آ رہا ہے. 5 وقت، ایک وقت میں 5 یعنی 25 اذانیں بھی ہوتی ہیں اسلام آباد شہر میں سننے کو ملتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کہ ایسا کیوں ہوا کہ، اور پھر اس کے بعد جب کہا جاتا ہے کہ چونکہ لوگ گناہگار بہت ہیں اور اخلاقی طور پہ پست ہیں اس لیے ہمارے یہ حالات ہیں. تو اس سے زیادہ تو مذہبی معاشرہ دیکھا نہیں دنیا میں. تو اس پہ بھی ذرا توجہ فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب بھی اور ظفر صاحب. ایک بات میں کرنے کے بعد باقی سوال کے جواب. ندوۃ العلماء اور شیعہ کمیونٹی کے علاوہ یا ان کے ایک شاہ ولی اللہ کا بھی ایک نظام چل رہا تھا دلی میں، جنہوں نے باقاعدہ احمد شاہ ابدالی کو دعوت دی، اور وہ جو آگے چل کے جو انہوں نے جو کچھ ابھی تک فساد برپا ہو رہا ہے تو وہ اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے. اور ہمارا مطالعہ پاکستان میں شاہ ولی اللہ اور دوسرا پچھلے کئی برسوں سے وہی کچھ آ رہا ہے. تو دوسرا یہ ڈاکٹر صاحب آپ جواب دیں، قاسم صاحب بیٹھے ہیں تو یہ بات نہیں، انہوں نے اصل میں سوال سے زیادہ بہت ہمیں خود انلائٹن کیا ہے، بہت سی باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے. لیکن چونکہ ظاہر ہے یہ بہت ایک محدود تھا موضوع کہ کالج اور اسکولوں کے جو نصابات ہیں اس سے کچھ باتیں جو باہر کی تھیں ہم اس طرف ظاہر ہے نہیں توجہ دے سکے. لیکن میں ایک عرض ضرور کرنا چاہوں گا، آپ نے دیوبند کا حوالہ دیا اور علی گڑھ کا ایک طرف حوالہ دیا، تو میرا خیال ہے اس کے پیچھے بھی جو وہاں کے نصابات تھے وہ شاید ان سے زیادہ رواداری پر مبنی تھے. اب آپ چونکہ ہم اردو کی بات کر رہے ہیں، آپ اردو کی کوئی کتاب ایسی نہیں دیکھیں گے جس میں جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے خلاف نفرت باقاعدہ پیدا نہیں کی جاتی. آپ یہ کتابیں پڑھیے، آپ یہاں دیکھیں ہر ایک مضمون لازماً تحریک پاکستان پر ہے، ایک مضمون لازماً بر صغیر کی تاریخ پر ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ دوسرے مذاہب کے خلاف باقاعدہ بہت ہی ایک حقارت امیز جو کی ہے. اب ظاہر ہے جو بچے پڑھ کے آ رہے ہیں خود بخود وہ تو ہوں گے کمیونل، ان کی سوچ ہوگی لازماً ہوگی. اور اگر اسلامیات بھی دیکھیں وہ بھی تقسیم ہے، ایک شیعہ اسلامیات الگ ہے اور دوسری جو دوسرے مسالک کی وہ بالکل اس سے الگ ہے. اچھا باقی دوسرا آپ کی جو بات تھی میرا خیال وہ بات بالکل درست ہے کہ کوئی معاشرہ جتنا مذہبی رسومات کی پابندی کرتا ہے، اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو رسومات ہوتی ہیں ان سے آدمی میں باطنی تبدیلی نہیں آتی، جو اخلاقی انسان کی تطہیر ہے وہ ایک باطنی تبدیلی سے آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو باطنی تبدیلی ہے مذہب اس کا ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، صرف ریشنل تھنکنگ جو ہے وہ بھی انسان کی باطنی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے. ابوالعلا مرری ہمارے نصابات میں کبھی نہیں پڑھایا جائے گا، 10ویں صدی کا مسلمان عرب شاعر، وہ خود اگر آپ اس کی شاعری پڑھیں اتنی روشن خیال، اور وہ کہتا تھا کہ جس انسان کو خدا نے عقل دی ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اس کو پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا جو اخلاقی تطہیر ہے یا باطنی صفائی ہے مذہب اس کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، میں سے انکار نہیں کرتا، اور بعض لوگوں کے ہاں یہ ہے بھی ہے جنہوں نے مذہب کو بالکل اندر کیا ہے، لیکن بعض جو اس کے علاوہ بھی ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ ہم رسومات پہ زیادہ زور دیتے ہیں اور اندر کی ظاہر ہے وہ. جی ان کے بعد ایک سوال اور لیا جائے گا کیونکہ بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے. اور جی مختصراً آپ نے جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں ادب کے بارے میں بات کی ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارا جو مرکزی نصاب بنایا ہوا ہے اس میں تمام سبق تفصیل سے دیے ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ کتابوں میں یہ شامل کیے جائیں. لہذا کتابیں چھاپنے والوں کا قصور نہیں ہے، وہ جن لوگوں نے یہ نصاب ترتیب دیا 2006 کا نصاب، اس کے اندر تمام اس سے پہلے کے جو نصاب تھے ان میں بھی ایسا ہی تھا کہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کی کتابوں میں کون کون سے سبق ہوں گے ان سب کی پوری فہرست دی ہوئی تھی. نمبر 2، یہ جو اس سے پہلے کی کلاسیں ہیں پہلی جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک، یہ بہت قابل توجہ ہے کہ اس میں اردو میں کیا پڑھایا جاتا ہے. اس میں ہی وہ تربیت وہ ٹریننگ ہوتی ہے بچوں کی زبان کے بارے میں، اور اگر زبان ان کو اچھی نہیں آتی تو بعد میں ادب بھی کے ساتھ بھی ان کے ساتھ کوئی رغبت پیدا نہیں ہوتی.
اس کو دیکھنے کی بڑی شدید ضرورت ہے، کیونکہ اس میں ایسے ایلیمنٹس بہت ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، اور وہ میدان ہے کہ جہاں ایک زمانے میں اردو ادب کے بہت بڑے بڑے ماہرین بچوں کے لیے ادب لکھتے تھے اور وہ نصابی کتابوں کا حصہ ہوتے تھے۔ آج کل ایسا نہیں ہوتا۔ آج کل کتابوں کے لکھنے والے اپنی طرف سے مضامین لکھتے ہیں جو ان کی طبیعت کے مطابق ہوتے ہیں، جو ان کی نظریاتی اپج کے مطابق ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اندر اس کا خیال نہیں ہوتا کہ کس درجے کے بچے کے لیے کس درجے کی زبان استعمال ہونی چاہیے اور ان کی زبان کی صلاحیت کیسے آہستہ آہستہ بڑھانی چاہیے۔ یہ جو ہے آپ کے لیے پہلی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک اردو زبان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے جس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بڑی اچھی بات کی۔ ڈاکٹر صلاح الدین درویش صاحب کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟ اشارہ بھی کیا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ نصاب، مثلاً اگر میں سیکولر ہوں، لبرل آدمی ہوں، ڈیموکریٹک ہوں، اگر میرا نصاب یہی ہے لبرل، ڈیموکریٹک اور سیکولر، تو مجھے پڑھانے اور سمجھانے کے لیے شاید کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم لکی ہیں کہ جتنا برا نصاب ہمیں دیا جائے گا، اگر آپ ایک اچھے استاد ہیں تو ایک جو آلٹرنیٹ ویژن ہے، ایک آلٹرنیٹ جو جہان علم ہے اور ٹیکسٹ میں جو کچھ دیا گیا ہے، اس کے علاوہ انسانوں نے مختلف ڈسپلنز میں جو کچھ جانا ہے، سیکھا ہے، اس بات کی بہترین گنجائش ہوتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں آگاہ کر سکیں۔ وہاں غالب کو پڑھاتے ہیں، میر کو پڑھاتے ہیں، یا اقبال کو پڑھاتے ہیں، یا کسی بھی نثر کے کسی ٹکڑے کو پڑھاتے ہیں، تو اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے بارے میں جو سوالات ہیں وہ آپ قائم کریں، پھر اسی ٹیکسٹ سے متعلق آپ جوابات دیتے چلے جائیں، بلکہ اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ٹیچر وہ ہے کہ جو ٹیکسٹ کے علاوہ ٹیکسٹ سے متعلق جو دیگر اس کے متبادل جو ڈسکورسز بنتے ہیں ان کے حوالے سے بھی سٹوڈنٹس کو آگاہ کر سکے۔ تو میں نیت سے چاہوں گا کہ وہ اس حوالے سے تھوڑی سی ہمیں انلائٹن کریں۔ تھینک یو۔ ٹائم وہ فنش ہو چکا ہے، اور اب ہم اگر ایک آدھ جملہ آپ بتا دیں، لیکن میں اس میں یہ چاہوں گا کہ ہم لاکھوں استاد پیدا اس طرح کے نہیں کر سکتے کہ وہ ہر بچے کو وہ یہ استاد میسر آ جائے۔ بس میں ایک جملہ کہوں گا، جی میں بالکل، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ استاد کا بہت اہم کردار ہے، اور جو میں اخلاقی تربیت کی بات کر رہا، اخلاقی تربیت ہوتی ہے عمل سے۔ اگر استاد کا عمل جیسا ہے، ہم تمام جو ہیں بنیادی طور پر نقل کرنے والے انسان ہیں، اور بچے کی ساری تربیت نقل سے ہوتی ہے، تو اگر اس کے والدین اور اساتذہ جو ہے ان کا عمل ایسا تو وہ خود اس کی کرتے، لہٰذا استاد کا تو بہت بنیادی کردار ہے۔ لیکن یہ اس کو اس وقت تک ہم اس کا حصہ بنا سکتے ہیں جب آپ امتحان کا نظام تبدیل کریں۔ آپ امتحان میں جو افسانوں کے خلاصے ان سے سننے کی بجائے افسانوں سے متعلق کرٹیکلی سوال نہیں پوچھتے، تب تک یہ ان کے ذہنی تربیت نہیں ہو سکتی۔ ایک استاد اگر کرے گا تو جب بچہ دیکھے گا امتحان میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ تو لہٰذا ایک ضرورت تو یہ ہے کہ خود جو ان اردو کے یعنی 3 پہلو ہیں، اردو کے نصاب کی تشکیل، اس کی تدریس اور ان کے امتحانات، تو تینوں سطحوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ایک میں بات کرنا چاہوں گا دوستوں سے جو لکھنے والے ہیں اخبارات میں، حارث خلیق سمیت، وہ یہ ہے کہ اس کے متعلق اخبارات میں ضرور گائے بگائے کوئی نہ کوئی آرٹیکل لکھ دیا کریں، اور شکریہ فرمائیں۔